अस्सलाम वालेकुम। काला जादू का बकिया हिस्सा पार्ट 2 मैं आपकी खिदमत में लेकर पेश हाजिर हो गई हूँ। अपनी कहानियों को कंटिन्यू करते हुए वहीं से शुरू करती हूँ जहां से पार्ट 1 में छोड़ा था। बारिश ने अपना मुंह दिखाना शुरू कर दिया था। ये सर्दियों की शायद पहली बारिश थी। आसमान पर हल्की हल्की गरज चमक हो रही थी। शामीन और जुहेब गार्डन में बैठे हुए बात कर रहे थे कि जब शामीन ने जुहेब से कहा, अंदर चलते हैं सर्वेंट क्वार्टर में, फिर तुम मुझे बताना कि तुम्हारे सीने में ऐसा क्या राज दफन है जिसने तुम्हारी जिंदगी इस नहज पर पहुंचा दी है। देखिए शामीन मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आपने मुझे अपने काम पर रख तो लिया है, लेकिन आप मुझे अंदर से कुरेदना बंद कर दीजिए। अगर आप ये काम करेंगी तो मैं आपका काम और आपका घर दोनों ही छोड़ दूंगा। देखो जुहेब, ना तुम मेरी कार से टकराते और ना वजह सबब मिलती कि मैं तुमसे बात करती। अगर मैं तुम्हारे अंदर का बोझ हल्का कर सकती हूँ तो इसमें मुजाहिका क्या है। देखो, हो सकता है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। जुहेब बहुत गहरी सोचों में था। देखिए, रात काफी हो गई है। अगर आपको मुनासिब लगे तो कल क्लिनिक चलकर बात करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी ये जिद है तो मुझे मंजूर है। कल सुबह का मुझे इंतजार रहेगा। ये कहते हुए शामिन ने अपने घर की अंदर की राह ली और जाते जाते जुहेब को भी कह गई कि अपना ख्याल रखो, कल होती है मुलाकात। जुहेब बोझल कदम लिए सर्वेंट के क्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। वो उसे क्या बताता कि उसके अंदर की जो आग है, उसके अंदर का जो जुनून था, उसमें वो खुद ही जलकर खाक हो गया है। और अब ये शामिन में मेरे पीछे पड़ गई हैं। ये तो वजह जानकर ही दम लेंगी। या अल्लाह, क्या करूं, सच बता दूं? आज सुहेब का जमीर अंदर से कह रहा था, सच बता दूं, हो सकता है कोई रास्ता ही बन जाए। जुहेब सोया नहीं था। चिड़ियों की मुसलसल चहचहाने से जुहेब को बहुत अच्छा लग रहा था कि हर सुबह एक नया पैगाम जिंदगी में आता है, एक नई मुसर्रत। जुहेब अब सो चुका था। 12 बज गए थे कि जब ड्राइवर ने दरवाजा बजाया कि चलिए शामीन मैम आपको बुला रही हैं। जुहेब ने बोला, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शामीन मैम ने कहा है कि आज आपने नाश्ता भी नहीं किया, पहले नाश्ता कर लें, हम 2 बजे तक क्लिनिक जाएंगे। आज वैसे भी फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन शामीन 2 बजे ही क्लिनिक खुला करती थी। 2 घंटे मिल गए थे जुहेब को खुद को फ्रेश करने में, नाश्ता करने में, और अब उन्होंने क्लिनिक की राह ली। रास्ता भर खामोशी से गुजरा। शामीन को एक जुस्तजू थी जुहेब का राज जान लेने के लिए। क्लिनिक आ गया था और ड्राइवर अब वापस चला गया था। वो वही शाम को 7 बजे आता। चलो, आज तो क्लिनिक में थोड़ा ही रश है, मैं मरीज निपटा लेती हूँ, उसके बाद मुझे अपना दोस्त समझो या अपना एक राजदार। मुझ पर भरोसा कर कर तुम मुझे अपने दिल के वो राज बता सकते हो जिनको लिए लिए तुम अब थक चुके हो। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे बता देना चाहिए? हो सकता है कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात अल्लाह ताला ने अपनी रजा से की हो। ठीक है शामिन मैम, मैं इंतजार करूंगा, जब आप फ्री हो तो आप लाइब्रेरी में आ जाइएगा। ठीक है जुहेब, तुम वहां जाओ, आराम करो। शामिन ने जल्दी जल्दी अपने मरीज निपटाए। उसे बहुत जल्दी थी जुहेब का राज जानने की। लाइब्रेरी का दरवाजा नॉक किया और उसके बाद वो अंदर दाखिल हो गई थी। जुहेब खामोशी से रेस्ट चेयर पर बैठा हुआ था। शामिन मैम, आप बेकार की जिद करके खुद को भी एक उलझन में डाल देंगी।
اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس میری بات جان لینے کے بعد کوئی وجہ ہی نہ بچے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جواب بھی نہ ہو، کیونکہ آج تک میں بھی اسی جواب کو کھوج رہا ہوں. جب مجھے جواب نہیں ملا تو آپ کیا کریں گی؟ دیکھو زہیب، پہلیاں نہ بجھواؤ. میں نے بہت بہت مریضوں کے کیس نمٹائے ہیں. میں نے کہا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کسی کام آ جاؤں، پر تم مجھے پہلیوں پر پہلیاں بجھوا رہے ہو. ٹھیک ہے تو سنیے. زہیب نے شامین میم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اور دل تھام کے سنیے گا جو اب میں کہنے جا رہا ہوں. بیچ میں کوئی مداخلت بھی نہ کیجیے گا، لیکن ایک وعدہ کریں. ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، پر کیسا وعدہ؟ میرا راز جان لینے کے بعد آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گی. ٹھیک ہے، وعدہ کیا ہے، نہیں کروں گی. چلو اب مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیوں اپنا حلیہ ایسا لیے پھر رہے ہو؟ میں اور رحمان کالج کے ٹائم سے ساتھ ہی پڑھ رہے تھے. ہماری دوستی یونیورسٹی کے اختتام پر تھی. فائنل ایئر چل رہا تھا. میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. رحمان اور ماہم، ہم تینوں بہت زیادہ قریبی بیسٹ فرینڈ تھے. ہم تینوں ایک دوسرے کے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے. لیکن پھر کچھ ایسا ہوا، مجھے ایسا لگنے لگا کہ ماہم اور رحمان کی قربتیں بڑھنے لگی ہیں. وہ مجھے نظر انداز کرنے لگے ہیں. میں جب بھی ان کے بیچ بیٹھنے کی کوشش کرتا تو دونوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے اٹھ کر ایکسکیوز می کہہ کر نکل جاتے. میں اندر کڑنے لگا تھا کہ آخر کو ان دونوں میں ہوا کیا ہے. اصل بات پوچھو تو میں ماہم سے بہت محبت کرنے لگا تھا. میری محبت ماہم کے لیے کوئی نئی نہ تھی. ہاں، میرا قصور اتنا تھا کہ میں کبھی ماہم سے کہہ نہ سکا، اور میرا دل یہ بات جان گیا تھا کہ رحمان اور ماہم ایک دوسرے کو بے پناہ پسند کرنے لگے ہیں. میں اندر ہی اندر رحمان سے جلنے لگا تھا اور ماہم کو کسی طریقے سے بھی حاصل کرنے کا سوچنے لگا. کچھ ہی دنوں میں ہمارے اگزام ہو جانے تھے کہ آہستہ آہستہ رحمان کی طبیعت خراب رہنے لگی. کبھی اس کو الٹیاں لگ جاتی، کبھی اس کا سر چکرانے لگتا، یا کبھی وہ چلتے چلتے زمین پر گر جاتا. اور ایک دن تو انتہا جب ہو گئی کہ جب رحمان کے منہ سے خون جاری ہو گیا اور اس نے یونیورسٹی میں ہی تڑپ تڑپ کر اپنا دم دے دیا تھا. اس نے اپنا دم میرے اور ماہم کے بیچ میں ماہم کی گود میں توڑا تھا. میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. میں ماہم کو بہت ہی افسردگی سے دیکھ رہا تھا کہ اب بیچاری ماہم کا کیا ہوگا. وہی کہیں اندر ہی اندر میں خوش بھی ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ماہم کو اب ہمدردی کی ضرورت ہے، اور مجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم تینوں بہت پرانے دوست تھے. ماہم اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی تھی. اس نے ایگزام نہیں دیے تھے. ابھی کچھ دن بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک ماہم نے بھی خودکشی کر لی تھی. میں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور میری حالت خراب ہونے لگی. کیوں؟ تمہاری کیوں حالت خراب ہونے لگی تھی ماہم کی خودکشی سے؟ وجہ جاننا چاہیں گی شامیم میم؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے خودکشی کسی عام وجہ سے نہیں کی. اس نے خودکشی ایک ایسی سچائی جان لینے کے بعد کی تھی کہ جب آپ جانیں گے تو شاید آپ کے بھی پیروں تلے زمین نکل جائے. ہاں، میں سن رہی ہوں، بولو. ایک روز اچانک ماہم میرے گھر آ گئی. میں گھر پر موجود نہ تھا. رحمان کو گزرے بھی چند دن ہی ہوئے تھے. میری چھوٹی بہن لاریب گھر میں تھی. اس نے ماہم کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہہ دیا کہ میں ضروری کام سے باہر گیا ہوا ہوں. اچھا، تو وہ تمہارے گھر آن پہنچی تھی؟
لیکن تم تو بتا رہے ہو کہ وہ رحمان کے صدمے سے باہر ہی نہ آئی۔ ہاں، وہ رحمان کے صدمے سے باہر نہ آئی تھی۔ میری کمبختی کے اس روز میری برتھ ڈے تھی۔ رحمان اور ماہم نے مل کر میرے لیے ایک سرپرائز پارٹی پلان کی تھی۔ کچھ تحائف خریدے تھے۔ بس وہ آخری تحفہ لے کر میرے گھر ہی تو پہنچی تھی کہ اچانک اسے خیال آیا کہ اسے چلنا چاہیے۔ اس نے لاریب کو کافی آوازیں دیں، لیکن لاریب شاید کسی کام میں مصروف ہو گئی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے میرے روم میں جا پہنچی۔ اس نے میرے روم میں جو چیز دیکھی تو اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ کیوں؟ تمہارے روم میں ایسا کیا تھا؟ میں اپنے روم میں کسی کو جانے نہیں دیتا تھا، لیکن لاریب کی چھوٹی سی غفلت نے میرا سارا پول کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں نے وہاں پر جو کچھ بھی کیا، میرے کالے کرتوت ماہم کے آگے آ گئے تھے۔ پہلیاں مت بھجواؤ، سچ سچ بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ میں نے وہاں پر کالے جادو کا سامان رکھا ہوا تھا جو رات کو میں عمل کرتا۔ شامین کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ایک ایسی سنسنی خیز انجام کو میری کہانی جا پہنچی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک طرف تو میں نے رحمان کا جادو کے ذریعے قتل کر دیا۔ یہ تم نے کیا کیا زہیب؟ بس میں محبت کے جنون میں اندھا ہو گیا تھا۔ اسے وہ تمام سامان میرے کمرے سے مل گئے جس میں رحمان کی تصویر، پتلا اور دیگر جادو کا سامان، جو کہ میں نے بیڈ کے پچھلے سائڈ پر چھپا کر رکھا تھا، کہ اچانک وہ ماہم کو مل گیا۔ اور ماہم نے جیسے ہی وہ تمام سامان دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ میں ہی رحمان کا قاتل ہوں۔ اس نے وہ تحفے وہیں چھوڑے اور میرے لیے ایک خط بھی لکھ دیا۔ کیا مطلب؟ تمہارے لیے ایک خط بھی لکھ دیا؟ جب میں گھر پہنچا تو لاریب نے مجھے بتایا کہ ماہم آئی تھی۔ وہ تمہارا 1-1.5 گھنٹہ انتظار کر کر گئی ہے اور تمہارے روم میں تمہارا گفٹ بھی رکھ گئی ہے۔ تم نے اسے میرے کمرے میں کیسے جانے دیا، جبکہ تم جانتی ہو کہ میں اپنے کمرے میں کسی کو جانے ہی نہیں دیتا؟ بھائی جان، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میں کام میں مصروف ہو گئی تھی، اور ماہم کیسے آپ کے کمرے میں جا پہنچی مجھے کیا پتا۔ آپ لوگ تو دوست ہیں، اور اتفاق کی بات یہ کہ اس روز آپ کا کمرہ ان لاک تھا۔ میں بھاگم بھاگ اپنے کمرے کی جانب دوڑا۔ میں نے دیکھا کہ بیڈ پر وہ تمام سامان کھلا پڑا تھا، اور ساتھ میں ماہم کا ایک خط جس میں اس نے کچھ تحریر لکھی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی رحمان کو تم اس طریقے سے مارو گے۔ کاش کہ مجھے پتا چل جاتا، لیکن تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خط جب تک تم پڑھ رہے ہوگے میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی۔ بس اس دن کے دن سے لے کر آج کا دن ہے کہ میری زندگی میں طوفان برپا ہو چکا ہے۔ سو لسنرز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو اسے لازمی لائک کیے بغیر نہ جائیے گا۔